बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं जो इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात करना चाहता हूँ और तमाम पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों से, तंजीमों से, फलाही इदारों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिस अंदाज से पूरी कौम को अपने इन भाइयों के लिए निकलना चाहिए था वो कैफियत हमें नज़र नहीं आ रही। बाज़ मकामात पर तो सिर्फ हमें पाक फ़ौज नज़र आ रही है और सिविल इंतज़ामिया भी वहाँ पर जो है उस अंदाज से हमें नज़र नहीं आती जिस तरह उसे मौजूद होना चाहिए। माजी में हम ये देखते थे कि खुदा न खास्ता कोई कैसी कैफियत आ जाती तो पूरी कौम मिलकर निकल पड़ती, जैसे कश्मीर का ज़लज़ला हमारे सामने है और भी सैलाब की कैफियत और सूरत हाल। लेकिन इस वक्त माँ सवाए एक मुनज़्ज़म अंदाज के पाक फ़ौज के बलूचिस्तान में अगर हम देखते हैं और पंजाब के ये तौंसा और इससे मुत्तसिल इलाक़ों में, तो हमें सरकारी जो हमारे एहलकार हैं वो भी उस तरह फ़ाल नज़र नहीं आ रहे जिस तरह होना चाहिए था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान भी किया है, पैसों का ऐलान भी किया है। अभी मैं देख रहा था कि पता नहीं 25,000 रुपया पर घर, लेकिन जिनके घर बह गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनके इमलाक तबाह हो गए, उनको हमदर्दी की भी ज़रूरत है और उनको इमदाद की भी ज़रूरत है, उनको दो अच्छे बोलों की भी ज़रूरत है, उनके पास जाने की भी ज़रूरत है। मैंने बाज़ मकामात पर देखा है, हमारे अल खिदमत ट्रस्ट के जो लोग हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। सबको इसके लिए निकलना होगा। और याद रखिए, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। हाँ, इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। इस कैफियत में मैं साहिब सरवत लोगों से, मुझे मालूम है एक ही बात आएगी कि जी देखें बड़ी महंगाई है, हालात वो नहीं है जो माजी में थे, इसमें दुरुस्त बात है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितना कोई ताउन कर सकता है उसको इसके लिए निकलना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, जैसे मैंने अल खिदमत का जिक्र किया, इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो दारुल कराची है, उन्होंने 100 घर बनाने का जो है वो ऐलान किया है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में, जहाँ वो समझते हैं, उन्होंने सर्वे करवाया है या उनकी मालूमात हैं कि जी बहुत ज़्यादा जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर उन्होंने कहा हम 100 घर बनाएंगे। इस तरह हमारे साहिब सरवत लोगों को आगे आना चाहिए ताकि ये बड़े जो पाकिस्तान की बड़े बड़े लोग हैं ये आगे आए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़े हजरात हैं, कराची के जो हैं ग्रुप हैं, ये इनफरादी तौर पर भी आगे आए, हुकूमत की भी मदद करें। फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हमारे ग्रुप हैं उनको आगे आना चाहिए और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। मायूसी की इस कैफियत में और एक इस्तराबी कैफियत में अपने भाइयों की मदद के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह के बंदों की मदद जो है उससे अल्लाह की मदद आती है। कहा इरहम मन फिल अर्ज़, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। यरहमुका मन फिस समा, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, अल्लाह कहेंगे मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। एक आएगा, अल्लाह कहेंगे मैं बीमार था तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। एक आएगा, अल्लाह कहेंगे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेंगे या अल्लाह, रज़ाक तू है, रिज़्क़ देने वाला तू, इज़्ज़त देने वाला तू, अज़मत देने वाला तू, खालिक तू, मालिक तू, तो हम कौन है या अल्लाह? अल्लाह कहेंगे मेरा फुला बंदा प्यासा था तूने उसे पानी नहीं पिलाया, फुला बंदा भूखा था तूने उसे खाना नहीं खिलाया, फुला बीमार था तूने तीमारदारी नहीं की। हमें इसके लिए निकलना चाहिए, सर बकफ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम जो हैं अपने भाइयों की मदद कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है हमें इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान अपना काम कर रही है। अभी कल मैं देख रहा था कि हमारे सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जो बलूचिस्तान के कोर कमांडर हैं उनसे रब्ता करके उनको कहा कि सिर्फ ये नहीं कि मदद करनी है बल्कि इनको दोबारा इनके घरों में, इनके इलाकों में आबाद करना है। ये बात मुझे बड़े दुखी दिल के साथ कहनी पड़ रही है कि जो बलूचिस्तान के बड़े बड़े सरदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं,
جو دعویٰ کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے؟ ان کو پہنچنا چاہیے. مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو ظبی سے دبئی سے بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت کے کچھ ذمہ داران نے امداد بھیجی ہے. جو سعودی عرب کا مرکز ملک سلمان ہے وہ بھی لگے ہیں. لیکن یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، خالی حکومت کی یا عالمی اداروں کی نہیں. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. بلوچستان پاکستان کا سر ہے، ہمارا سرتاج ہے بلوچستان. ہمیں اس کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین، میں نے کل رات دیکھا 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک کہ یار کوئی تو پروگرام کرے، اس سیلابی صورتحال پہ قوم کو بتائے تو صحیح. مجھے کوئی نظر نہیں آیا. سب ڈاکٹر شہباز گل صاحب پر پروگرام ہو رہے ہیں. بھئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تشدد ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، میڈیکل بورڈ ہے، عدالتیں ہیں، وہ ہو جائے گا. لیکن سب کی توجہ اس پر ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا نہیں ہے یہ پتہ چل جائے گا. لیکن قوم کے لوگ مر گئے، بہہ گئے پانی میں. کیوں ہمارا ذرائع ابلاغ کی توجہ ادھر نہیں جا رہی؟ کیوں نہیں ہم بتا رہے تاکہ لوگوں کو، میری آواز تو چند لوگوں تک ہوگی اگر سارا ذرائع میڈیا مل کر یہ قوم کو بتائے، دنیا کو بتائے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تونسا میں، ڈیرہ غازی خان میں، کراچی میں، تو لوگ اٹھیں گے. بے حس نہیں ہے لوگ. جگانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے، کیفیت بتانی پڑتی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل ایک بے حسی کسی کیفیت نظر آ رہے. خبر میں خبر دے دینا سیلاب آ گیا، نہیں بھائی. کیوں نہیں ٹرانسمیشن شروع ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں ماضی میں لمبے لمبے میراتھن ہوتے تھے، ٹرانسمیشنیں ہوتی تھی. بھئی ابھی بتاؤ تونسا میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ لوگ آگے آئیں مدد کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی. میری ذرائع ابلاغ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آگے آئیں اور آگے آ کر جو ہے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، کل بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، آج پھر کرنا چاہتا ہوں. نہ ہمیں شوق ہے اور ہم اس معاملے میں بڑا خوف کھاتے ہیں اللہ کا. کسی بھی انسان کی جو محبت ہے مسلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے. گارڈین نے ایک خبر شائع کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ گارڈین نے ان کے جو بات تھی اس کو صحیح طریقے سے نشر نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کہ بات کو اس عالمی اخبار نے صحیح انداز سے شائع نہیں کیا تو پھر وضاحت بھی اسی اخبار میں آنی چاہیے، ایکشن بھی اس اخبار کے خلاف ہونا چاہیے. اگر وہ وضاحت نہیں کرتا، اس کو واضح نہیں کرتا، تو برطانیہ میں تو قانون ہے، ہماری طرح تھوڑا ہے کہ جو مرضی کہہ دیں. برطانیہ میں تو قانون ہے. پھر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ عالم اسلام میں صرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے جو ہم نے کبھی نہیں کہا، نہ کہیں گے کہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے. لیکن یہ بات تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب آپ گستاخوں کو نہیں روکیں گے اور 30 سال گزر جائیں گے اور کوئی اس سزا نہیں دے گا، بلکہ اس کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اگر قوانین پہ عمل ہو تو کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انہوں نے وضاحت کی، اچھی بات ہے. کسی بھی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی گستاخ کی کسی صورت تائید نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک تاثر جو آیا، ضرورت ہے کہ جو جس اخبار میں یہ خبر چھپی اس سے تردید کروائی جائے، اور اگر تردید نہیں کرتے، وہ معذرت نہیں کرتے، تو اس کے خلاف پھر قانونی ایکشن ہونا چاہیے. پھر اس کے اوپر خاموشی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر پھر کھل کے بات ہونی چاہیے. ناظرین، اب میں گزارش کروں گا
قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، کل بھی تھوڑی سی میں نے بات کی تھی، آج ذرا اور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج اور قوم میں تقسیم چاہتے تھے، دانستہ یا نادانستہ۔ سب کا تعلق ایک ہی جماعت سے نکل رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں فوج پہ بڑی تنقید ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر وہ جماعت جو جیت جاتی ہے وہ اپنا اقتدار چلاتی ہے، جب نکل جاتی ہے اقتدار سے وہ فوج پہ تنقید شروع کر دیتی ہے۔ جو حزب اختلاف میں جاتی ہے وہ دھاندلی کا رونا روتی ہے اور فوج کو نشانہ بناتی ہے۔ یہ کھیل 75 سال سے جاری ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ فوج نے کہا بھئی آپ اپنے معاملات خود حل کریں، السلام علیکم۔ جنرل باجوہ صاحب نے اعلان کر دیا، اپنے ادارے کو، اس سے متصل اداروں کو کہا کہ سیاست سے ہمارا کوئی کام کاج نہیں ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ ایک پراپوگنڈا شروع ہو گیا، سنبھالے اپنے ایم این اے کے نہیں گئے، الزام فوج پر لگا دیا۔ 3.5 پونے 4 سال حکومت میں رہے، اب کہتے ہیں ہر کام ہی ہم سے فوج نے نہیں کرنے دیا یا فوج نے کروایا۔ تو سوال تو پیدا ہوگا، سوال تو کیا جائے گا کہ پھر 3.5 پونے 4 سال آپ حکومت میں کیوں بیٹھے رہے؟ کوئی بھی ہو، یہ ایک وتیرہ ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو پھر آپ اقتدار میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ چھوڑ دیں اقتدار، قوم کے پاس جائیں، کہیں جی ہمیں نہیں کام کرنے دیا۔ کوئی اقتدار چھوڑ کے نہیں گیا 75 سالوں میں، یا نکالے گئے یا مدت پوری ہوئی۔ ماضی میں تنقید ہوتی رہی، میں نے اپنی زندگی میں، اگر 70 میں ہوا ہو، 80 میں ہوا ہو تو مجھے علم نہیں، لیکن میں نے پہلی بار سنا کہ اس طرح سے پوری ایک جذبے کے ڈٹرمنٹ کے ساتھ ایک پورا پیغام دیا گیا کہ بغاوت کر دو۔ کاش پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر وہ بیمار ہیں جیسا کہ، لیکن ابھی کچھ تصاویر ان کی آئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں خوشی کی بات ہے، وہ صحت مند ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن کاش ڈاکٹر صاحب پاکستانی فوج کے نظم کو سمجھتے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ دوسری بات، پاک فوج کا ڈسپلن اور اس کا اتحاد ہی وجہ ہے کہ پاکستان آج اتنے بڑے بحرانوں سے گزر کے قائم و دائم کھڑا ہے۔ جب کبھی تاریخ میں صحیح تعصب سے ہٹ کر انالیسس کیا جائے گا تو یہ بات مورخ لکھے گا کہ فوج کو آنے پہ کون مجبور کرتا ہے، فوج کے آنے پہ مٹھائیاں کون بانٹتا ہے، فوج کے آنے پہ ویلکم کے بینر کون لگاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی طرف پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق صاحب نے سینٹ میں بھی بات کی ہے۔ آپ سیاستدان بیٹھیے، 20-25 سال کا معاہدہ کیجئے کہ ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، لیکن جب آپ خود راستہ دیتے ہیں اور بینر لگاتے ہیں کہ تیرا انتظار ہے، تو پھر وہ انتظار والے آ گئے۔ مشرف صاحب کے آنے پر کیا بابا جمہوریت کے لانے والے نوابزدہ نصر اللہ خان صاحب جو تھے انہوں نے مٹھائی نہیں کھائی، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، انہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور باجوہ صاحب نے یہ بات اس وقت بھی کی تھی جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اور وہ پی ایم ہاؤس کے اوپر اور پی ٹی وی پہ، تو اس وقت بھی باجوہ صاحب کا یہی موقف تھا جنرل رحیل شریف کے سامنے کہ جمہوریت کو چلنے دیں، یہ ان کے معاملات ہیں، آپس میں کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب اور پاک فوج اور ملک کے اداروں نے جو تعاون کیا، ماضی میں کسی کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں ہوا۔
وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اب تو وہ سارا کچھ ہی ان پہ ڈالتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی بات آتی ہے تو محفوظ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کس نے کی تھی؟ وہ ان کے ایک بڑے قریبی وزیر تھے جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا نام دیا تھا، خان صاحب۔ لیکن بہرحال یہ باتیں تلخ ہیں، کبھی انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع تو یہ ہے کہ یہ جو مہم چلائی جاتی ہے، فیک لوگ پکڑے جا رہے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، کیا کریں؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف دانستہ یا نادانستہ پاک فوج اور قوم میں تقسیم ہے، دوری پیدا کی جائے، فوج کے اندر بغاوت کا کوشش کی جائے۔ ظالموں، خدا کا واسطہ ہے، لیبیا اور عراق اور یمن اور شام اور مصر کے حالات پڑھیں آپ، آج لیبیا کے حالات دیکھیں آپ۔ اگر یہ ملک مستحکم اور مضبوط ہے اور ہوگا تو وہ قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوگا۔ سب کو ایک جگہ متحد ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ روز مانگنے ہم نکل پڑتے ہیں، کوئی بھی حکمران ہو، کب تک؟ اب تو ٹھیک کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ اب تو شرم بھی آتی ہے اور آگے والے بھی دینے کی بجائے باتیں سناتے ہیں۔ یہ تو ہم مشکور ہیں سعودی عرب کے، قطر کے، چین کے، متحدہ عرب امارات کے، کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک۔ دنیا کے حالات، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ اس کمپین کو ختم کرنے کے لیے ایک بھرپور محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ جو قوم اور فوج کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہیں یہ ختم ہوں گی۔ مسلسل ایف آئی اے کا سائبر کرائم ایسے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، نوجوان بچے ہیں، جذباتی، جھوٹ سچ بغیر سوچے سمجھے۔ ابھی آپ نے شہباز گل صاحب کی ایک دیکھی ہوگی، ان کے نام سے ایک ویڈیو پھینکی جا رہی ہے جس میں کسی پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ وہ جب میں نے پوری دیکھی تو وہ کوئی اور آدمی تھا، میرا بھی دل ہل گیا جب وہ پہلا سین دیکھا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، لیکن جب پوری دیکھی تو پتہ چلا وہ بندہ ہی کوئی اور ہے۔ ایک فیک کمپین میڈیا پر، یہ کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم سب کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، پاکستان ہم سب کا وطن ہے، اور ہمیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال ناظرین، میں پھر آخر میں کہوں گا، اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے نکلیے، ان کی مدد کیجئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔